बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खुशो खुर्रम होंगे। अल्लाह आपको खुशियाँ नसीब फरमाए, खुशियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपके सामने है जी आज का मौजू साले दवम उर्दू ग्रामर पाबंदी वक्त की पाबंदी। आपका M3 मजमून सेकेंड ईयर का। अगर आप आज पहली दफ़ा लेक्चर देख रहे हैं तो मजमून किस तरह से लिखा जाता है इब्तदाई लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे बहुत तफसील से समझाया गया कि 8-10 सफ़े के मजमून का क्या तरीक़ाकार होगा। 8 से 10 सफ़े हों, हर सफ़े पर शेरी और नसरी हवाला जात मौजूद हो, अहम निकात को मार्कर से हाईलाइट किया गया हो। मजमून में हेडिंग्स नहीं बनाते, सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि मजमून के 3 हिस्से इब्तदाइया, नफ्स मजमून और इख्तितामिया। इब्तदाई लेक्चर में मजमून का तरीक़े का डिटेल समझा दिया गया जी। शुरू करते हैं जी पाबंदी वक्त। हस्ब मौल सबसे पहले ये देखें, इब्तदाइया यानी आपने डायरेक्ट मजमून नहीं शुरू करना, पहले तारुफ कराना है। वक्त होता क्या है? वक्त क्या है? अज़ीज़ तलबा, आप समझें वक्त एक जंजीर है। लम्हे, सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, हफ्ते, महीने, साल, सदियां इसकी कड़ियां हैं। ये वो जंजीर जिसने हमें मुक़य्यद किया हुआ है। हम कैद, हम इस जंजीर को तोड़ नहीं सकते, इस जंजीर से बाहर निकल नहीं सकते। सादा लफ्ज़ों में आप यूं कह सकते हैं कि वक्त इंसान की बनाई हुई एक तकसीम है जिसमें हम औकात कार को मुख्तलिफ तरह से तकसीम कर लेते हैं। यानी हम रूटीन लाइफ में अपना जो कुछ काम कर रहे होते हैं उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करने को हम वक्त का नाम दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, नमाज पाबंदी वक्त का दर्स देता है। अब आम इंसान के नज़दीक तो क्या है कि आप काम कर रहे हैं, आपका कोई भी काम है, आप तालिब इल्म है, आप बिजनेसमैन है, आप मुलाजिम है, आप काम कर रहे हैं और काम में से वक्त निकाल कर नमाज पढ़ते हैं। लेकिन जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो क्या करते हैं? वो नमाज में से वक्त निकाल कर काम करते हैं। यानी उन्होंने एक वक्ती तकसीम कार बनाई हुई है कि फजर से जोहर तक आपने दुनियादारी के काम करने हैं और फिर असर से जोहर से असर तक आपने, मैं मिसाल देता हूँ समझाने के लिए, आपने घर टाइम देना है, बीवी बच्चों के साथ टाइम गुजारना है। असर से मगरब आपकी कुछ और मसरूफियात, पढ़ना लिखना, कोई अपना मुतालिया हो सकता है। मगरब से इशा इबादत के लिए वक्फ हो सकता है और इशा के बाद सो जाना है। यानी नमाजों के दौरान जो टाइम बनता है, स्पेस बनता है, उसका वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये है जी वक्त। यानी हम अपने काम को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं तो उसको हम नाम देते हैं वक्त का। तो फिर पाबंदी वक्त क्या हुआ? पाबंदी से मुराद क्या? पाबंदी ये होती है जिसको आप एक ऐसी चीज जिस आप अपने ऊपर खुद इन्फोर्स कर लें, लागू कर लें। यानी मैं अपने आप को एक चीज के लिए पाबंद कर लूं तो उसका क्या मतलब हुआ कि मैंने तहैया कर लिया कि मैंने ये काम इस तरह से इन समयों में इस वक्त करना है, तो ये हो जाएगा पाबंदी। तो फिर पाबंदी वक्त क्या हुआ? बड़ी सिंपल सी बात, हर काम को बर वक्त करना। इंग्लिश का मशहूर कोटेशन, स्टिच इन टाइम सेव नाइन। वक्त का टांका बेवक्त के टांके। कपड़ा एक जगह से फट जाए, आप एक टांका लगाएंगे तो वो सिल जाएगा, लेकिन अगर टाइम गुजर जाएगा कपड़ा इतना ज्यादा फट जाएगा, अब आप सीना भी चाहें तो नहीं सी सकेंगे। दरिया, नहर का बंद एक जगह से टूट गया, आप उस शगाफ को फौरन पुर कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी देर ठहर जाएंगे पानी के दबाव से वो शगाफ इस कदर बड़ा हो जाएगा कि अब बहुत से लोग मिलकर भी उसको पुर नहीं कर सकेंगे। यानी एक काम को उसके दुरुस्त वक्त पर करना, इसको कहेंगे पाबंदी वक्त। यही हमारा आज का मौजू है।
پابندی وقت کی اہمیت کیا ہے؟ بڑی سمپل سی بات، بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں آپ، بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں وقت کا اگر آپ نے ایک کام بر وقت کیا۔ دیکھیں عزیز طلبہ، بڑی سمپل سی بات، زندگی پھولوں کی سیج نہیں کانٹوں کا بستر ہے، محنت تو آپ کو کرنی ہے۔ آپ جس عمر میں ہیں آپ ابھی محنت کر لیں، یہ چند سال آپ کی محنت کے ہیں جوانی کے، تو ساری عمر آرام سے گزاریں گے۔ اور اگر ان چند سالوں کو آپ نے آرامی کی نزد کر دیا تو پھر آگے بڑھاپے میں محنت کرنی پڑے گی، محنت تو کرنا پڑے گی۔ اب محنت کر لیں تو چند سال کی محنت آئندہ ہمیشہ کا سکون ہے، اور یہ چند سال برباد کر لیں تو آئندہ ہمیشہ کی خجالت ہے، ہمیشہ کی ضلالت ہے، زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ یعنی جو کام آپ کو جس وقت پر کرنا ہے اس وقت پر کرنا ہے۔ بڑی سمپل سی بات، ہزاروں مثالیں ہو سکتی ہیں، نظام کائنات ہی اس کی بہترین مثال ہے۔ یہ ہمارا ابتدائیہ تھا، وقت کیا ہے، پابندی وقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس مختصر سے تعارف کے بعد ہم باقاعدہ مضمون شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں اصول فطرت، آپ پوری کائنات پہ نظر دوڑائیں، سورج، چاند، ستارے، سیارے مقررہ وقت پر مقررہ مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی رفتار زیادہ یا کم ہو جائے، یا وہ وقت سے پہلے، سورج وقت سے پہلے نکل آئے، چاند وقت سے پہلے غروب ہو جائے یا پہلے نکل آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ نظام شمسی کی گردش کو دیکھیں، دن رات کے بدلنے کو دیکھیں، سورج چاند ستارے اپنے وقت پر نکل رہے ہیں، سورج چاند وقت پر طلوع ہو رہے ہیں، وقت پر غروب ہو رہے ہیں، دن مقررہ وقت پر آ رہا ہے، رات مقررہ وقت پہ آ رہی ہے۔ موسموں کا تغیر دیکھیں، دریاؤں کا بہاؤ دیکھیں، موسم اپنے مقررہ وقت پر تبدیل ہوتے ہیں، دریاؤں کا بہاؤ اپنے مخصوص وقت پر ہوتا ہے، مخصوص وقت پر پہاڑوں پر برف پگھلتی ہے، مخصوص وقت پر دریاؤں میں پانی آتا ہے، مخصوص وقت میں سیلاب آتا ہے، اور ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ دریا خشک ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس ساری چیز کو دیکھیں تو نظام کائنات وقت کے تحت چل رہا ہے، کوئی چیز اپنے وقت سے پہلے نہیں ہے، کوئی چیز اپنے وقت کے بعد نہیں ہے۔ اور آپ کے سمجھانے کے لیے عرض کروں، وہ لمحہ جب چیزیں وقت سے پہلے یا بعد میں ہو جائیں گی، یعنی آرڈر ڈس آرڈر میں تبدیل ہو جائے گا، ترتیب بے ترتیبی میں آ جائے گی، وہ لمحہ قیامت کا ہوگا۔ نظام کائنات میں خوبصورت مثال ہمارے لیے، ہر چیز وقت پر ہو رہی ہے۔ انسان کی مثال دیکھیں، پیدائش سے موت تک وقت کا تعین مقرر ہے۔ یہ مقرر ہے کہ ایک انسان نے کب اس کائنات میں آنا ہے، وقت مقررہ پر اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، افضل ہے خود والد دے۔ یہ اذان کس کی ہوتی ہے؟ سوچا ہے کبھی آپ نے؟ یہ اذان نماز جنازہ کی ہوتی ہے۔ کتنی خوشی سے باپ اذان دے رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، ہر نماز سے پہلے اذان ہے، ہر اذان کے بعد نماز ہے۔ پیدائش کے ٹائم آپ اذان دیتے ہیں، نماز نہیں ہوتی، اور جنازے کے وقت نماز ہوتی ہے، اذان نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ پیدا ہوتے ہی اس کے جنازے کی اذان کان میں دے دی گئی مقررہ وقت پر، اور ایک متعین مقررہ وقت گزار کر انسان نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ ان ساری چیزوں میں ہمارے لیے پابندی وقت کا درس ہے۔ تو یہ کائنات، یہ عظیم کائنات جو ہمیں پابندی وقت کا درس دیتی ہے، آپ نے سال اول میں پڑھا، بڑا خوبصورت جملہ ادیب کی عزت میں، کہ کائنات کل ہے اور ہم اس کا جزو ہے، اور جزو میں کل کی خوبیاں ہونا لازمی امر ہے۔ جو خوبی کل میں ہوگی وہ خوبی اس کے جز میں ہوگی۔ تو اب دیکھیں، کائنات کا اصول تو ہے پابندی وقت، ہم اسی کائنات کا جزو ہیں۔ اگر ہم پابندی وقت نہیں کریں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ہمارا وجود باقی نہ رہے گا، ہم فنا کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ اس پوری کائنات وقت کے تابع ہے۔ ہمیں بھی وقت کے تابع ہونا ہوگا اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں۔ یہی عزیز طلبہ ہمارا آج کا موضوع ہے، پابندی وقت۔ عمر کے مختلف مدارج درجے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، عام طور پہ ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ بچپن عزیز طلبہ وہ وقت ہے کہ انسان میں بہت کچھ کرنے کا خواب ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے، طاقت نہیں ہوتی۔ بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ طاقت جا چکی ہوتی ہے، صرف خواہش رہ جاتی ہے۔ جوانی
जवानी उम्र का वो हिस्सा जब इंसान ख्वाहिश पालता भी है, ख्वाब देखता भी है और ख्वाब पूरे करने की ताकत और कुव्वत भी रखता है। तो उम्र का बेहतरीन हिस्सा क्या हुआ? जवानी। अजीज तलबा, इस हिस्से से फायदा उठाएं। इन चंद साल में अगर आपने कुछ कर लिया तो आइंदा सारी उम्र आपकी सुखी रहेगी। हजरत इकबाल का शेर, खेतों को दे लो पानी अब बह रही है गंगा, खेतों को दे लो पानी अब बह रही है गंगा, कुछ कर लो नौजवानों उठती जवानियां हैं। या आप उम्र के उस हिस्से में हैं कि जब इंसान कुछ कर सकता है। जब ये उम्र का हिस्सा चला गया, आपकी उम्र का बेहतरीन हिस्सा चला गया, तो फिर वो मशहूर कहावत, अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत, ये तो फिर वो सांप गुजरने के बाद लकीर पीटने वाली बात रह जाती है। अजीज तलबा, मैं आपसे रोज अर्ज करता हूँ मजमून में कि जो पॉइंट्स लिखे हैं ये आपने इन निकात को समझना है। और एक निक्ते का मतलब एक पैराग्राफ है। ये आपके सामने पैराग्राफ है, एक सफ़े पर आपको 2-3 पैराग्राफ बनाने होते हैं। तो इस हवाले से ये आपके सामने 10-15 सफ़ात का मवाद है, मगर आपको इम्तिहान में सिर्फ 8 से 10 सफ़ात लिखने हैं। आगे चलिए। वक्त सबसे कीमती मगर सिर्फ एक मर्तबा मिलने वाली दौलत, जो आप नोट कहते हैं ना, ये करेंसी नोट, ये वो दौलत है, बहुत दफ़ा होता है, चली गई, मेहनत की फिर आ गई, आनी जानी चीज़ है। दौलत को हाथ का मैल कहते हैं, आती है जाती रहती है, ये चीज़ें चलती रहती है। लेकिन वक्त वो दौलत है जो सिर्फ एक मर्तबा मिलती है। वक्त चला गया, जो वक्त चला गया वो किसी शक्ल में वापस नहीं आएगा। आपको उस वक्त की कदर करनी है। वक्त एक जबरदस्त तूफानी दरिया है, एक तगयानी है, एक समंदर है जिसको आप रोक नहीं सकते। ये आपके बस में नहीं वक्त को रोकना, आप ही को वक्त के साथ साथ चलना है। वक्त ने आपके साथ नहीं चलना, आपको वक्त का साथ देना है। वही कामयाब रहते हैं जो वक्त का साथ देते हैं। तारीख से सबक। अजीज तलबा, इंसानी तारीख उठाकर देख लीजिए। वही अफराद, वो नस्लें, वो कौमें कामयाब रहीं जिन्होंने वक्त की कदर की, और जिन्होंने वक्त की कदर ना की, वक्त को दौलत ना समझा, वो नाकाम और नामुराद रहे, तारीख के सफ़े हस्ती से मिट गए। जिस कौम ने तरक्की की, आप जापान की मिसाल ले लें, चीन की मिसाल ले लें, ये सारे के सारे वक्त की कदर करना जानते थे। फिर वक्त ज़ात के मुहासबे का जरिया भी है। मुहासबा, जिसको आप इंग्लिश में अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, यानी अपना जायजा लेना। वक्त बेहतरीन चीज। जब आप रात को सोएं, अपना मुहासबा करें कि आज पूरा दिन गुजर गया, आज मैंने क्या किया, मेरे पूरे दिन में क्या हुआ, क्या मैंने दिन जाया किया, मंजिल की तरफ कितना बढ़ा, कितने कदम उठाए। आप हर रोज अपना जायजा लें, हफ्ते के बाद जायजा लें, महीने के बाद, साल के बाद, इस साल मैंने क्या खोया, क्या पाया। आप अपना मुहासबा कर सकते हैं कि क्या मैंने वक्त की कदर की या वक्त को खोया, वक्त को जाया किया। वक्त ही वो हथियार है, वक्त ही वो कुव्वत है, वक्त ही वो ताकत है जो कामयाबी और कामरानी का जरिया है। और ज़हन में रखिए, वाहिद जरिया है। वक्त की कदर करने वाले ही आगे निकले, जिन्होंने वक्त की कदर नहीं की वो आगे नहीं निकल सके। अभी आपसे अर्ज की थी, वक्त का टांका बेवक्त के टांके, स्टिच इन टाइम सेव 9। वो काम जो आपने बर वक्त कर लिया, इसका मतलब क्या होगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक टांका लगाया, बात बन गई, और वो वक्त गुजर गया तो अब 9 टांके लगाकर भी आप फटा हुआ कपड़ा सी नहीं सकते। एक काम को बर वक्त करेंगे, आपकी थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा वक्त लगेगा। वही काम वक्त गुजरने के बाद करेंगे, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर भी शायद वो मतलूबा नताइज बरामद ना हो सके। आगे चलें जी। इबादात से पाबंदी वक्त का दर्स। सबसे बेहतरीन नमाज। नमाज क्या है जी? तमाम मोमिनों पर मुकर्ररा वक्त पर फर्ज की गई है। हज मुकर्ररा दिनों में होता है, रोजा मुकर्ररा वक्त पे रखते हैं। अगर आपने सहर में ताखीर कर दी, रोजा नहीं होगा। अफ्तार, पूरा दिन आप भूखे प्यासे रहे,
لیکن اگر آپ 1 منٹ پہلے کچھ کھا لیتے ہیں تو وہ روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ختم ہو گیا، ثواب تو کیا انسان گناہ کا بھی مرتکب ہو گیا، سارا دن کی بھوک گئی صرف 1 منٹ پہلے کھانے سے۔ تو آپ جتنی بھی ہماری عبادات ہیں وہ ساری پابندی وقت کا درس دیتی ہیں۔ آپ طلبہ کے لیے خاص اہمیت ہے۔ آپ انٹرمیڈیٹ میں بہت برڈن ہوتا ہے اسٹوڈنٹس پر، آپ نے روز لیکچرز لینے ہیں، روز تمام مضامین ہیں۔ جب بچہ کہتے ہیں نا جی چلے آج کام زیادہ تھا کل کر لوں گا، دیکھیں آج آپ سے 1 دن کا کام تو ہوا نہیں، کل 2 دن کا آپ اکٹھا کیسے کریں گے، اور اگلے دن 3 دن کا کیسے کریں گے؟ یاد رکھیے عزیز طلبہ، آپ کو ایک ایڈوائس کر رہا ہوں، بلکہ آپ ریکویسٹ سمجھ لیں، کل نہیں ہوتا۔ آپ کو جو کرنا ہے آج ہی کرنا ہے۔ جو کل کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے کل کبھی نہیں آتا۔ آپ کو اپنا آج بہتر بنانا ہے۔ جب برڈن اکٹھا ہوتا رہے گا تو بات بنے گی نہیں۔ بروقت کام سے توانائیوں کا بہترین استعمال، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو طاقت دی، جو انرجی دی، اس کا بہترین استعمال کب کر سکتے ہیں؟ جب آپ ہر کام اس کے مقررہ وقت پر کرتے ہیں، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو پیچھے کیا ہے؟ وقت گزرنے کے بعد محض پچھتاوا رہ جاتا ہے، کچھ اور نہیں بچتا۔ کیا اب پچھتائے کیا ہوت؟ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ وقت کے اندر رہتے ہوئے ہی آپ کو کرنا ہے۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اہمیت یہ ہے، وہ افراد، وہ قبیلے، وہ نسلیں، وہ قومیں کامیاب رہیں جنہوں نے وقت کی قدر کی، اور جنہوں نے وقت کی قدر نہ کی انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ یہی قومی ترقی کا راز ہے کہ اگر ہم بحیثیت مجموعی ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں وقت کی قدر کرنی ہوگی، ہمیں اپنا کام مقررہ وقت پر کرنا ہوگا۔ عبادات تو مقررہ وقت پر ہے۔ اگر میں استاذ ہوں، مجھے مقررہ وقت پر کلاس میں جانا ہے، مقررہ وقت پر کلاس سے آنا ہے، آپ کو مقررہ وقت میں لیکچرز لینے ہیں، گھر میں مقررہ وقت پر کام کرنا ہے۔ اگر ایک شخص ملازم ہے تو اس کو اپنے دفتر مقررہ وقت پر جانا ہے، کاروباری ہے تو اس نے اپنی دکان، فیکٹری، مل، دفتر مقررہ وقت پر کھولنا اور بند کرنا ہے، بصورت دیگر کامیابی نہیں مل سکتی۔ وقت عبرت کا تازیانہ کوڑا، جنہوں نے وقت کی قدر نہ کی ان کو وقت کا کوڑا، جب وقت کا کوڑا پڑتا ہے تو اس کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ جس نے وقت کا جس کو کوڑا پڑا، تازیانہ پڑا، وہ پھر گر کر کبھی اٹھ نہیں سکا۔ لہذا وقت کی قدر کیجئے، یہ بہت بڑی قوت ہے۔ دیکھیے ذہن میں رکھیے، یہ اتنی بڑی قوت ہے، اگر آپ ہر چیز وقت پر کرتے ہیں تو یہ قوت آپ کے تابع ہو جاتی ہے، یہ قوت آپ کے تابع فرمان ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ پابندی وقت کا خیال نہیں رکھتے تو یہ قوت آپ پر حاوی ہو جاتی ہے، یہ قوت نیست و نابود کر دیتی ہے، یہ قوت انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ وقت کیا ہے جی؟ وقت بادشاہ کا فیصلہ کرنے والا ہما۔ ایک فرضی بات بنی، ہما ایک پرندہ، کہتے ہیں جب کسی بادشاہ کا انتقال ہوتا تھا تو وہ ہما کو چھوڑا جاتا تھا، وہ جس کے سر یا کندھے پر آ کر بیٹھ جاتا تھا اس شخص کو بادشاہ چن لیا جاتا تھا۔ وقت وہ ہما ہے۔ اگر آپ وقت کی قدر کریں گے تو وہ ہما آپ کے سر پہ بیٹھے گا، وقت آپ کا ہوگا، اچھا وقت آپ کا ہوگا، ورنہ وقت کا ہما کسی اور سر جا بیٹھے گا اگر آپ نے وقت کی قدر نہ کی تو۔ وقت بہترین دوست بھی ہے اور دشمن بھی ہے۔ سب سے بہترین دوست بھی وقت، دشمن بھی وقت۔ ابھی آپ سے عرض کی، اگر آپ وقت کی قدر کرتے ہیں، ہر چیز پابندی وقت پہ کرتے ہیں تو وقت آپ کا دوست ہی نہیں، آپ کا غلام بھی ہے، آپ کا وفادار بھی ہے۔ اور اگر آپ پابندی وقت نہیں کرتے تو یاد رکھیے وقت سے بڑا دشمن بھی کوئی نہیں ہے، جو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے اور جس کا حل بھی کوئی نہیں ہوتا۔ عزیز طلبہ، وقت تو گزر ہی رہا ہے، آپ کچھ کریں نہ کریں، آگے بڑھیں نہ بڑھیں، وقت تو گزر رہا ہے۔ وقت کیا ہے جی؟ انسان کے لیے دیمک ہے۔ دیمک نہیں، لکڑی کو چاٹ جاتی، مسلسل چاٹ جاتی ہے اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ وقت کی دیمک ہمیں چاٹ رہی ہے۔
اور ایک وقت آئے گا وقت کی دیمک ہمیں چاٹ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ وقت کی دیمک ہمیں چاٹ جائے، ہمیں ختم کر دے، ہم کچھ کر گزریں، کچھ ایسا کر گزریں کہ خود بھی کامیاب ہوں، اپنے سے متعلقہ لوگوں کو بھی کامیاب کریں، اور زندگی ایسے گزار جائیں کہ وقت کی دیمک جب ہمیں چاٹ لے تو مرنے کے بعد بھی ہمیں اچھے لفظوں میں یاد رکھا جائے۔ فوج کی مثال لے لیں، فوج میں ڈسپلن سب سے اہم ہوتا ہے، ڈسپلن نہیں تو فوج نہیں، اور ڈسپلن کیا ہے؟ ہر کام کو بر وقت کرنا۔ کسان کی مثال لے لیں، اسے مقررہ وقت پر بیج بونا ہے، مقررہ وقت پر ہر چلانا ہے، مقررہ وقت پر پانی لگانا ہے، مقررہ وقت پر کاشت کرنی ہے، مقررہ وقت پر برداشت کرنی ہے، یعنی فصل کو کاٹنا ہے، ورنہ اس کی کھیتی مطلوبہ پھل نہیں دے گی۔ عزیز طلبہ، یہ شعور اب بہت زیادہ ہو گیا کہ وقت ایک قیمتی معاشی قدر کیا کہ تو کہتے ہیں ٹائم از منی، کہ وقت ایک دولت ہے۔ یہ پہلے شعور نہیں تھا، یہ اب شعور آیا ہے کہ جس طرح روپیہ پیسہ دولت ہے، وقت بھی ایک دولت ہے، اور اس کی اہمیت روپے پیسے سے زیادہ ہے۔ روپیہ پیسہ کھو جائے، چوری ہو جائے، نقصان ہو جائے، دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، لیکن وقت کو دوبارہ نہیں کمایا جا سکتا۔ یہ ایک معاشی قدر ہے، یہ ایک دولت ہے، صرف ٹائم نہیں ہے، وقت ایک دولت بھی ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے بات کو پھیلایا، لیکن اب اختتام کی طرف جائیں گے۔ بات کو سمیٹنا بھی ہے، یوں نہ لگے کہ مضمون اچانک ختم ہو گیا، لگے کہ آپ نے خود وائنڈ اپ کیا، ختم کیا۔ تو اختتامی میں بڑھیں۔ پابندی وقت کے بغیر ترقی ناممکن ہے۔ افراد کے لیے، نسلوں کے لیے، قوموں کے لیے وہی قومیں ترقی کر پاتی ہیں جو وقت کی قدر کرتی ہیں۔ پابندی وقت سے ہی انسانوں کا، نسلوں کا عروج وابستہ ہے، اور قدر نہ کرنے سے ہی انسان و نسلوں کا زوال وابستہ ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ پابندی وقت کا شعور اجاگر کیا جائے عوام میں، لوگوں میں، اور میں آپ طلبہ خاص طور پہ بات کر رہا ہوں کہ آپ عمر کے بہترین حصے میں ہیں، اس وقت کی قدر کریں تو ساری زندگی آپ کی اچھی گزر سکتی ہے۔ آپ اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کی خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہیں، اپنے اساتذہ کا نام روشن کر سکتے ہیں، صرف اور صرف ایک طریقہ کہ پابندی وقت کریں، ہر چیز کو وقت پر کریں۔ یہ چند بنیادی نکات تھے عزیز طلبہ جو آپ نے ڈسکس کیے، لیکن اس سے میں نے عرض کیا کہ اشعار کا حوالہ ضروری ہوتا ہے۔ کچھ اشعار کا حوالہ دیکھ لیتے ہیں۔ غافل تجھے گھڑیال، مشہور شعر، گھڑیال وہ ٹن ٹن ہر لمحے بعد بجتا ہے، گھنٹے بعد۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ گردوں زمانہ، جب وہ ٹن کی آواز آتی ہے تو وقت اعلان کر رہا ہے گھڑیال، بڑی گھڑی، کہ ایک گھڑی وقت کی اور ختم ہو گئی، ایک لمحہ اور گزر گیا، اور کون سا لمحہ گزر گیا؟ جس نے دوبارہ نہیں آنا، جس نے دوبارہ کبھی نہیں آنا۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں۔ جو وقت ہے قدر کرے، یہ چلا گیا تو دوبارہ نہیں آئے گا۔ وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامے فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ امروز آج، فردا آنے والا کل۔ جس نے آج کی قدر نہیں کی، آنے والا کل بھی اس کا نہیں ہے، یعنی اس کا مستقبل روشن نہیں ہے آج رخ ہوا کا موافق تو چل نکل، کل کی کسے خبر ہے کدھر کی ہوا چلے۔ کیا پتا کل تمہارا وقت ہو یا نہ ہو، وقت تمہارا ساتھ دے یا نہ دے۔ تمہیں آج ہی وقت کے بے لگام گھوڑے پر بیٹھنا ہے، گرفت حاصل کرنی ہے۔ آج تم وقت کے بے لگام گھوڑے پر سوار ہو سکتے ہو۔ ممکن ہے کل کو آپ کے لیے ممکن نہ رہے، جب یہ طاقت، یہ جوانی، یہ حسن، یہ سب چیزیں چلی جائے۔ یاد رکھیں، میں مثال دیا کرتا ہوں، یہ آپ عمر کے اس حصے میں، یہ جوانی، یہ طاقت، یہ حسن، یہ صلاحیت ہمیشہ باقی نہیں رہنی۔ جب تک ہے اس سے فائدہ اٹھائیے۔ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ آپ کی تشکیل پاکستان سبق میں یہ شعر ہے۔ وہی کامیاب رہے جو وقت کے ساتھ چلے۔ یوں ہی وقت سو کے ہیں جو گنواتے، وہ خرگوش کچھووں سے ہیں ذکر اٹھاتے۔
آپ پڑھ چکے کچھوا خرگوش کی کہانی. وہ کچھوے نے وقت کی قدر کی تو جیت گیا, خرگوش نے کہا تھوڑا سو لوں تو وہ ہار گیا. ہم دیکھ چکے کھیتوں کو دے لو پانی یا بہ رہی ہے گنگا, کچھ کر لو نوجوانوں اٹھتی جوانیاں ہیں, یعنی اپنی عمر سے فائدہ اٹھاؤ. یہ بزم میں شراب, یہ بزم میں ہے یہاں کوہتا دستی میں ہے محرومی. کوہتا دستی سستی, جو بڑھ کے خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. جس نے وقت کی قدر کی, سٹرگل کی, وہی کامیاب رہا. ہر ایک سے آشنا, زبروں کی زبر آنی چاہیے تھی, ہر ایک سے آشنا ہوں لیکن جدا جدا رسم و راہ میری. کسی کا راکب, کسی کا مرکب, کسی کو عبرت کا تازیانہ. وقت ایک سا نہیں رہتا. کام امروز کا فردا پہ نہ رکھو ہمت. ہمت شاعر کا نام. امروز آنے والا, امروز آج, فردا آنے والا کل. کام امروز کا فردا پہ نہ رکھو ہمت. کام جو کرنا تمہیں منظور ہے سو آج کرو, آج کرو. اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی. دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. وقت کے ساتھ ساتھ چلو. اور مختصر سی بات, جو ہر کام کرتا ہے وقت پر ملے اس کو آرام شام و سحر. تو ہم نے عزیز طلبہ کچھ نکات دیکھے, کچھ اشعار دیکھے. ایک کتاب سے چند مشہور کوٹیشنز خوبصورت آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا پابندی وقت کے حوالے سے. مشہور ہے کہ سکندر نے مرتے وقت کہا تھا کوئی میری تمام سلطنت مجھ سے لے لے اور مجھے جینے کے لیے چند لمحے دے دے, لیکن ایسا کون کر سکتا ہے. کون لکھا ہے جی نیلسن مینڈیلا کا, جنوبی افریقہ کے رہنما. میری تمام زندگی کی کامیابیاں صرف ایک بات میں ہیں کہ میں ہر کام مقررہ وقت سے 15 منٹ پہلے کر لیا کرتا تھا. نیپولین بوناپارٹ, فرانس کے لیڈر, فرانس کو شکست ہوئی. وہ کہتے ہیں کیوں شکست ہوئی. ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کا جو کمانڈر تھا وہ تھوڑی دیر لیٹ پہنچا تھا, تھوڑی تاخیر سے پہنچا تھا, جس سے کیا ہوا کہ اس کی فتح شکست میں بدل گئی. نیوٹن, بہت بڑا سائنسدان, آئزیک نیوٹن, سر آئزیک نیوٹن, ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وقت کے اتنے پابند تھے کہ جب وہ سیر کو نکلتا تھا تو لوگ ان کو دیکھ کر اپنی گھڑیوں کے ٹائم ٹھیک کر لیا کرتے تھے. تو یہ چند مثالیں آپ کے سامنے میں نے رکھی. امید ہے یہ مضمون آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, آپ کے لیے کچھ آسانیاں ہو گئی ہوں گی. کوشش کیجئے آپ بھی آسانیاں پیدا کریں, دوسروں میں بھی آسانیاں بانٹیں. اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. پروفیسر مشرف محمود کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.